साथ भी आपका मतलब काफी पुराना ज़ाहिरा काम के हवाले से ताल्लुक भी है। तो मीरा ये जो बोलती हैं, कहती हैं और उनके जो एक्शन वगैरह हैं, ये जानबूझ के करती हैं, इनसे हो जाता है ये? नहीं, देखिए शुरू शुरू में तो मीरा जब मुझे 92 में मिली हैं तो इससे तो बहुत बैलेंस थी वो, और कोई अंग्रेज़ी की कोई शिकायत नहीं थी, और प्यारी तो अब भी हैं। और आप देखिए ना 25-26 साल पहले तो बहुत फोटोजेनिक, बहुत वो तस्वीर, कोई छोटा कैमरा भी, कोई इमेच्योर फोटोग्राफर भी जब उनकी तस्वीर बनाता था मीरा की, तो बहुत ही प्यारी आती थी। और मीरा को तस्वीर बनवानी और उतरवानी भी आती है, और बड़ी बड़ी अच्छी उन्होंने जो है फ़ोटो शूट हुए हैं। ये बाद में जो वायरल वूरल ये हुए हैं, ये कोई और टेक्नोलॉजी है, और मीरा भी जो है वो थोड़ी ट्रैक से हटी उसमें नज़र आई है। और थोड़ा एज के साथ साथ उनमें थोड़ा वो मेंटली थोड़ा वो आसूदा नहीं रही। देखिए कि हर इंसान के जो है ना प्रॉब्लम होते हैं, उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी फैमिली को फीड किया है। उन्होंने अपनी बहनों की शादियां की हैं, भाइयों को जो है वो सेटल किया है मुआशी तौर पे। और एक मीरा का भाई शहज़ादा जो है अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया था, और वो गाड़ी में बर्न कर गया था, उससे मीरा को काफ़ी सदमा पहुंचा था। और मैं ये देखिए कि इस हक़ में ये नहीं हो कि अगर वो मेरी दोस्त ना भी हो तो मीरा की या उनके किसी इस तरह की चीज़ का मजाक उड़ाना मेरे लिए कोई जर्नलिज्म नहीं है। ये जो भी चैनल या जो सहाफ़ी करते हैं, तो ये एक बिलो द बेल्ट जर्नलिज्म है या टास्क है। तो मीरा के साथ जो है वो बड़ा अच्छा इंटरव्यू किया जा सकता है। मीरा एक उनमें टेंडेंसी है कि वो ज़्यादा सच बोल सकती हैं, नहीं तो हमारे यहाँ एक्ट्रेसेस जो हैं वो मुनाफिक ज़्यादा है, डिप्लोमेट ज़्यादा हैं, वो झूठ जो है बताती हैं, सच नहीं बताती। तो कोई अच्छा जर्नलिस्ट हो कोई, तो वो मीरा के साथ बड़ा अच्छा इंटरव्यू कर सकता है, मीरा के साथ बड़ी दिलचस्प जो है असाइनमेंट्स बनाई जा सकती हैं। और ये कोई वो नहीं कि जी वो, और उन्हें भी मीरा को भी जो है वो, मुझे याद है बोनियम ग्रुप आया था और यहाँ पाकिस्तान में, और हम जंग फोरम कर रहे थे, और बीजी उनके साथ जो है टूटी फूटी अंग्रेज़ी और पंजाबो शफकत सलामत जो है वो काफ़ी सुनाए, ससी को समझावन सैयां तो ये छड़ बलोच दी यारी। तो ये बोनियम को बीजी ट्रांसलेशन करके, और बीजी बहुत कम पढ़ी हुई है स्कूल, उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी में मेहनत की है। तो ये कोई अभी पिछले दिनों इमरान खान साहब का एक बयान था कि ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी में बात की जाए, और अंग्रेज़ी बोलने वालों को वो ये समझा जाएगा कि वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आप अपनी ज़ुबान में बात करें, पंजाबी बोलो, उर्दू च गल करो, सिंधी बोलो, पश्तो बोलो। तो ये अपनी ज़ुबान बोलने से कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, और कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और मीरा को भी ये कॉम्प्लेक्स जो है वो ख़त्म करना चाहिए। सही है। अच्छा, अब इकबाल साहब से क्या जेलसी है आपको, आपने इतने प्रोग्राम उनके खिलाफ कर दिए? आफ्ताब इकबाल साहब से देखिए ये काम का ही जो है वो मतक्का है, और मेरे अच्छे ही ताल्लुकात रहे हैं हमेशा उनसे। लेकिन आफ्ताब साहब में ये है कि उनका जो है ना जी, उसको क्या कहते हैं, ये कंप्यूटर का जो निज़ाम होता है अंदर वाला, जैसे सॉफ्टवेयर, तो इसमें बड़ी तब्दीलियां आई हैं जब से पैसा उन्होंने कुछ आ गया है। कुछ तो उन्होंने पैसा कमाया है, ज़ाहिर है वो सैलरी ड्रा की, और कुछ उन्होंने अनफेयर मीन्स किए हैं, करप्शन की है। और आप खुद जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की बीवी भी हैं,
تو آپ میں ٹینڈنسی ہے کہ آپ چیزوں کا کھوج اچھی طریقے سے لگا سکتی ہیں. انہوں نے آپ چینل میں کافی پیسے بنائے ہیں اور انڈسٹری کو تباہ کیا ہے, انڈسٹری کو نقصان پہنچایا ہے, برادری کو, جرنلسٹ برادری کو نقصان. ان کو ایک موقع ملا تھا کہ یہ ایک کارخانہ ڈیولپ کر سکتے تھے رزق کا, جہاں صحافیوں کو رزق مل سکتا تھا. انہوں نے نہیں کیا, اپنا فارم ہاؤس بنا لیا تے سینکڑوں صحافیاں دا جڑا فیوچر ہے انہوں ڈارک کرنے کی کوشش کی ہے. تو انہوں نے پہلے میرا خاکہ بنایا اور اس پہ سب سٹینڈرڈ الزامات لگائے ہیں. آپ خود شوبز کی جرنلسٹ ہیں اور ہمارے بچوں کی طرح, میرے آپ بہنوں کی طرح. آپ نے ہمیشہ کہا بھی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ مطلب ٹورڈز خواتین چھوٹیاں ہون وڈیاں ہون انہاں نال ساڈا رویہ جڑا بڑا ہی دوستانہ, شفیقانہ اور برادرانہ ہے. اور یہ آپ نے کہا ہے. جی بالکل میں نے کہا. تو سلسلہ یہ ہے کہ انہوں نے اس ایک خاکہ بنایا میرا جس میں ببو رانا کو بنایا ہے طاہر سرور میر, لیکن نام انہوں نے تھوڑا بدل دیا. اس میں وہ مجھے تانا دے رہے ہیں کہ جی اس کا باپ بھی جو ہے وہ جیالہ تھا, یہ خود بھی جیالہ ہے, اور اس نے دلیپ کمار کا انٹرویو کیا اور اس نے لتا منگیشکر کا انٹرویو کیا. تو آپ مجھے امبرین یہ بتائیں کہ دلیپ کمار کا انٹرویو کرنا تانا ہے یا فخر کی بات ہے, یہ سکوپ ہے؟ تو یہ, اور اس کے بعد یہ پھر کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ایک ابو بکر اس میں ریسرچر ہے اور وہ کہتا ہے کہ سارے صحافی کے بڑے قصے مشہور ہیں. ارے ہاں اس کے تو بڑے قصے مشہور ہیں. کہہ رہے نہیں سر, وہ جڑا ایک عورت نے انہوں نے روک لیا سی. تو کہہ ہاں نہیں وہ ہے, وہ ایسے واقعات ہیں لیکن ہم نے ان کا ذکر نہیں کرنا. تو اب یہ بتائیں نا, یہ ہیں بہت ہی اپنی طرف سے چالاک بنتے ہیں. تو میری بیوی تو بڑی سمجھدار ہے, انہیں تو میں نے ایک بار ہی نہیں پوچھا کہ جی وہ کہڑی عورت سی جنہیں تمہیں روک لیا. ہاں میرا بڑا بھائی ڈاکٹر طیب سرور میر, انہیں گیا ہے بڑا بکواس انہیں کیتی ہے یہ وہ فلاں, لیکن وہ عورت کون سی جنہیں تین روک لیا سی. ویسے آپس کی بات ہے میر صاحب, آپ بھائیوں کی طرح ہیں, کبھی آپ سے ہمیں کوئی شکایت بھی نہیں ہوئی ہے. ویسے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ ہمیں چپکے سے بتا دیں وہ عورت ہے کون تھی. یہ اب دیکھو نا امبرین, آپ بالکل بہنوں کی طرح بچوں کی طرح ہیں. تو یہ ایک وہ ہوتا ہے چٹکلا چھوڑنا کہ کنفیوژن پھیلا دی جائے کہ وہ کوئی عورت تھی. اور یقین کیجئے کہ آپ خود جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں, آپ تو چلے چھوٹی ہیں نا, کسی سینئر سے پوچھ لیں کہ کوئی کسی عورت نے, اگر کسی عورت نے روکا ہوگا تو ہم رک بھی گئے ہوں گے, اور وہ کسی پروفیشنل کام کے لیے روکا ہوگا. کوئی ایسا کوئی جو ہے یہ جو تاثر دے رہا ہے نا یہ عورت نے روک لیا, کہ مطلب ہے تاثر یہ دے رہا ہے کہ عورت تک میں کو لاکھ روپیہ دینا سی یا دیکھو میں پیسہ جو ہے. ویسے یہ وجہ کیا بنی ہے, ان کو کیا سوجی کہ وہ پروگرام ہی آپ کے اوپر وہ کرنے بیٹھ گئے؟ ہاں ان کا آپ سمجھے یہ مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ اب سیریس بات ہے کہ ان کے ابا ہیں ظفر اقبال صاحب, بڑے اچھے شاعر ہیں اور ان کا کالم بھی چھپ رہا ہے پچھلے 50 سال سے, دال دلیا کے نام سے. تو ظفر اقبال صاحب کیا لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں پولیٹیکل سٹائر لکھتے ہیں, سیاسی طنز و مزاح لکھتے ہیں. اب سیاسی طنز و مزاح لکھنے میں اور کسی کی پگڑی اچھالنے میں جو ہے وہ ایک بہت ہی تھن لائن ہے. وہ کوئی اگر وہ عبور کر سکتا ہے انسان یا صحافی یا رائٹر یا لکھنے والا, تو آپ ایک تو دال دلیا پڑھ لیں, اس میں بھی پگڑیاں اچھالی ہیں ظفر صاحب نے ٹھیک ٹھاک, اور اس کے بعد جب سے پرائیویٹ میڈیا ایمرج کیا ہے اس میں اس طرح سے پروفیشنلزم کا دھیان نہیں رکھا گیا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جرنلسٹ تھے اور انہوں نے انویسٹمنٹ کی. بہت سارے لوگوں کے کاروبار اور تھے اور وہ جرنلزم میں آئے. جب وہ جرنلزم میں آئے تو ان کا موٹیوز کیا تھے کہ وہ اپنی دولت اور کاروبار کے ارد گرد ایک حصار چاہتے تھے, مضبوط حصار چاہتے تھے. وہ جرنلزم سے جو ہے نیوز چینل اور اخبارات سے وہ حصار بن گئے, اور اس میں جو جرنلزم ہوئی
وہ irresponsible ہوئی اور وہ غیر ذمہ دارانہ جرنلزم ہوئی. اس میں یہاں فوج کو تو بات نہیں کی جا سکتی. یہاں یہ وہ ملک ہے جہاں فوج پہ آپ اگر آپ کے پاس ایویڈنس بھی ہیں تو پھر بھی یہ اتنے پہلوان نہیں ہے کہ بات کر سکے. نہ عدالت پہ بات کر سکتے ہیں, یہ صرف بات کر سکتے ہیں سیاست دان پہ, اور اس کو کہہ سکتے ہیں آصف زرداری کو کہہ سکتے ہیں 10%, اس کو نواز شریف کو کہہ سکتے ہیں کرپٹ کہہ سکتے ہیں ہے جی, اور مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ سکتے ہیں. یہ حاضر سروس جو مطلب کوئی اس عہدے پہ ہوگا بندہ, اس کے سامنے ان کے پر جلتے ہیں. تو یہ اتنی ہی جرنلزم ہے. یہ صرف مجھے یہ کہہ سکتے ہیں یا کسی اور کو, یا سیاستدان اور کچھ عرصے سے صحافیوں کو گالی نکالنا سب سے آسان ہے, اور وہ کام ہو رہا ہے. اور یہاں پیڈ فورسز تیار کر لی گئی ہیں جو روز بیٹھ کے اٹھ کے اپنے ایجنڈے کے خلاف بات کرنے والے پہ, خلاف کیا یا صحیح بات کرنے والوں کو ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ گالی نکالیں. یہ ایک باقاعدہ وہ بن گئی ہیں, جتھے بن گئے ہیں, دستے بن گئے ہیں. وہ یہ پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے. میر صاحب یہ بتائیے گا کہ شو بز جرنلزم کو لوگ بہت ایزی سمجھتے ہیں, ہی سیڈ شی سیڈ کر کے ایک نیوز کی صورت میں اس کو لگا دیا. تو جو نئے آنے والے لوگ ہیں مطلب ان کو یہ سیلیبریٹیز بڑی اٹریکٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں, تو سمجھتے ہیں بہت ایزی سی یہ بیٹ ہے تو یہ کر لیں گے ہم. کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو؟ دیکھیں ایزی تو کوئی کام بھی نہیں ہے دنیا میں. شاہ رخ خان کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا. شاہ رخ خان کہتے ہیں, شاہ رخ خان ایک انسپریشن ہے اور اس خطے میں دنیا میں بلکہ وہ ایک ان کا مقام ہے, اور انہوں نے اتنا بڑا جو ہے پرسونا حاصل کیا ہے محنت سے. نہیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بہت ہی لوور مڈل کلاس سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اگر پلیٹیں صاف کرنے والا بھی ہوتا, شاہ رخ خان کہتے ہیں, تو نمبر 1 ہوتا. تو کسی بھی کسب میں کسب کمال حاصل کرنے کے لیے محنت, اسی طرح شوبز جرنلزم کہہ لیں, پولیٹیکل جرنلزم کہہ لیں, انویسٹیگیٹو جرنلزم کہہ لیں, تو یہ کوئی بھی کام اگر عمدہ طریقے سے کرنا ہے اور اس میں ایکسیلنس کو چھونا ہے تو پھر وہ محنت کرنی پڑے گی. اب شوبز جو ہے وہ کس طرح سے آسان ہے. میں اگر کسی کو پوچھ لوں, کسی شوبز رپورٹر کو, کہ کرینہ کپور کے پردادے سے لگڑ دادے کا کیا نام تھا, تو اس کو یہ ریسرچ کرنی چاہیے نا. میں اگر پوچھ لوں کہ استاد تافو کا کس طبلے کے کس گھرانے سے تعلق ہے, تو اس کو پھر ریسرچ کرنی پڑے گی. میں اگر یہ پوچھ لوں کہ دلیپ کمار صاحب کے 12 بہن بھائیوں کے نام کیا تھے, تو وہ پھر اس کے ریسرچ کرنی پڑے گی. میں اگر یہ پوچھ لوں کہ ملکہ ترنم نور جہاں نے کتنے سال, کتنے ایج کی عمر میں گانا شروع کر دیا تھا, تو یہ بھی ایک ریسرچ کا کام ہے. اور اگر کسی سے یہ پوچھ لیا جائے کہ استاد نصرت فتح علی خان کے والد ان کو گانا کیوں نہیں سکھا رہے تھے, تو یہ بھی ایک ریسرچ کی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شوبز ہیں, اور شوبز آسان نہیں ہے کہ ریما آج کل جو ہے وہ لاہور میں ہے یا امریکہ میں ہے, اور ریما کے میاں کا ڈاکٹر ہے تو ان کی اسپیشلائزیشن کیا ہے, یہ بھی آسان نہیں ہے. اس کے لیے بھی ظاہر ہے کسی کو تگودو کرنی پڑے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے, کوئی بھی بیٹ آسان نہیں ہے, اس میں کسب کمال حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہی پڑے گی. ویسے جاتے جاتے ہمیں بتا دیں کیوں نصرت فتح علی خان صاحب کے والد ان کو میوزک کی طرف نہیں لے کے آ رہے تھے؟ ہاں, یہ استاد فتح علی خان بہت جو ہے نامور قوال تھے, اور سب کانٹیننٹ میں بہت بڑا ان کا نام تھا. استاد مبارک علی فتح علی یہ جوڑی کی صورت میں گاتے تھے, اور استاد فتح علی خان کا کہنا یہ تھا, یعنی استاد نصرت فتح علی خان کے, کہ ان کی آواز جو ہے وہ میلوڈیوس نہیں ہے, وہ اچھے قوال کی یا اچھے گائک کی نہیں ہے. تو اس لیے وہ نے استاد فتح علی خان انہیں طبلہ سکھا رہے تھے, اور بیسیکلی بنیادی طور پہ انہوں نے طبلہ ہی سیکھا تھا, اور ان
ان کی والدہ استاد نصرت فتح علی خان کی والدہ کہتی تھی کہ تسی میرے منڈے نو، پرویز ان کا نام تھا، پیجی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے. وہ کیونکہ استاد فتح علی خان خود بہت سرمے تھے، ان کی آواز آپ سنیں یوٹیوب پہ ہے، راحت فتح علی خان کے دادا، بہت ہی میلوڈیس آواز تھی. اور اس سب کانٹیننٹ کے خطے میں ان کا بڑا نام تھا. استاد پرتھوی راج یعنی کرینا کے پردادا، انہوں نے بلوایا تھا راج کپور کی شادی پہ، یعنی لائل پور سے ادھر گئے تھے بمبئی میں، تو بہت یہ پورے خطے میں ان کا نام تھا. تو استاد فتح علی خان یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ان کی آواز اچھی ہے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو بڑے بھائی تھے فرقی خان صاحب، فرق فتح علی خان صاحب، یعنی راحت کے والد چھوٹے تھے اور استاد نصرت فتح علی خان بڑے تھے بھائیوں میں. یہ جوڑی کی صورت میں گائے نا، استاد نصرت فتح علی خان، فرق فتح علی خان، یہ جوڑی تھی. بعد میں وہ بہت اسٹیبلش ہو گئے تو نصرت فتح علی خان ہی جو ہے. تو جب ان کو ان کے گھر کی روایت ہے کہ 40ویں پہ دستار بندی ہونی ہوتی، ہر جانشین اناؤنس ہونا ہوتا ہے. جیسے راحت کی جانشین اناؤنس ہوئے تھے ادھر 84 یہ ساتھ ہی جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں ماڈل ٹاؤن میں، استاد نصرت کا گھر تھا. تو 40ویں میں استاد کی راحت فتح علی خان کی دستار بندی ہوئی تھی، یہ جانشین استاد نصرت اناؤنس ہوئے تھے. تو جب استاد نصرت فتح علی خان کو جانشین اناؤنس کیا گیا تو ان کو تو گانا ہی نہیں آتا تھا. تو کسی شاگرد نے کہہ دیا کہ خلیفہ ان کچھ گا بھی لائے. تو یہ بات جو ہے استاد نصرت فتح علی خان کو بہت لڑی اور وہ بہت روئے، اپنے باپ کی قبر پہ جا کے سارا دن وہ گاتے تھے اور اپنے باپ کی قبر سے لپٹ کے روتے تھے. اور پھر اگلی جو برسی آئی اس پہ استاد نصرت فتح علی خان نے جو گایا وہ پھر تاریخ کا حصہ ہے. پھر انہوں نے چرند پرند اور یہ انسانوں کے ساتھ جانوروں نے بھی سنایا اور پوری دنیا نے سنایا، اور وہ پھر ساری دنیا میں چھا گئے اور لیجنڈ کہلائے. چلے میر صاحب، بہت بہت شکریہ